बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये इतवार का दिन है, 13 जुलाई है और बड़ा अहम वीलॉग है। मैंने बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है, बड़ी रिसर्च की है। और पहले खुलासा आपको बता दो, फील्ड मार्शल मिशन इसराइल जो है दौरा इंडोनेशिया इंतहाई अहमियत है। दोनों ममालिक में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल है। अंदरून खाना इसराइल पर बड़ी तेज़ी से मामलात रोज़ाना की बुनियाद पर, वो मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों, अमरीकी अखबार में जो दावा भी है कि खान की रिहाई पर डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी क्या है, वो सारा मैं मामला, वो कार्ड आपके सामने रखता हूँ। कार्ड है क्या? खान के बेटों की पाकिस्तान आमद से कबल ड्रेसिंग के लिए मशहूर टेलर से खान जैसे कपड़ों की तैयारियां भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं इस वक्त। और 5 से 90 दिन तक तहरीक प्लान ABC तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस गंडापुर का कल जो 200 लोगों का इकट्ठ हुआ, उसकी भी बड़ी अहम मालूमात है, सवालात है, तनकीद है, बड़ी कुछ शवाहिद भी मैंने इकट्ठे किए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खान, आलिया हमजा इसमें शिरकत क्यों नहीं? मिर्ज़ा अफरीदी सेनेट का टिकट क्यों उसे नहीं देना चाहिए? अवाम सख्त तनकीद क्यों कर रही है? और मौलाना फजल रहमान भी तहरीक इंसाफ के आमने सामने गंडापुर की आज बड़ी सख्त किस्म की बातें। और बाजोड़ में हज़ारों की तादाद में अवाम मौलाना ज़ेब खान के एहतजाज में, उसमें उनका ख़ानदान भी है। मुत्तहिदा बानी के अल्ताफ़ भाई की तबीयत सख्त ख़राब है, उनके लिए भी दुआ करें। और चीन ताइवान पर हमले की तैयारी भी कर रहा है, बड़ी मौशी तबाही का अंदेशा वहाँ से भी होगा। लेकिन सबसे पहले अहम मामला आपको समझना होगा, जो इसराइल को तस्लीम करने पर बड़ी तेज़ी से पेश रफ्त, ये तो हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। रोज़ाना मुलाकातें हो रही, मैं आपको रोज़ाना बता रहा था वो बहुत सारी चीज़ें। और अब उसकी पहले बुनियादी वजह आप ज़रा देखें, जो ड्रॉप साइट का फील्ड मार्शल का वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में खान का जिक्र, रिहाई की बात और जमहूरियत की बहाली। अब ये तो कन्फर्म हो चुका, ये हुआ है। इसे अब आप समझे हुआ कि ये इसराइल तस्लीम करने के मामले पर ये जो रोज़ाना मुलाकातें तेज़ी में क्यों आई। जो वाइट हाउस में मुलाकात, जो रस्मी गुफ्तगू तो नहीं थी, वो अहम फैसले थे। इब्राहिम अलायंस, इब्राहिम कार्ड मुआहदा पार्ट 2, उसे इमरान खान की रिहाई से जोड़ दिया गया। सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इमरान खान की रिहाई को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ यही है, सऊदी अरब इसराइल को पहले तस्लीम करे फिर हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्ड दिखाया कि पाकिस्तान में वरना फिर जमहूरियत भी बहाल होगी और ख़ान भी रिहा होगा नहीं 15 दिनों में, वरना हम ये सऊदी अरब से करवाएंगे। अगर आप सऊदी अरब को ही फ्रंट पे ला रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान को ही ला रहे हैं, तो फिर हम उनसे काम करवा लेंगे, आपकी तो ज़रूरत ही नहीं। ये याद रखें कि ये जैरेड कुशनर ने, ट्रंप के दामाद ने जो स्टेटमेंट पब्लिक में दी कि पाकिस्तान समेत 10 ममालिक हमें तस्लीम करने के लिए तैयार है। कौन से 10 ममालिक? पाकिस्तान ने तो भी तस्लीम नहीं किया। यहाँ तो आपको पता है असर और रसूख है। अब इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक को कायल करने की ड्यूटी भी पाकिस्तान की लगाई है। ये जो इस्लामी इत्तेहाद बनाकर इसराइल को तस्लीम करना, ताकि कोई एक दूसरे पर एतराज़ ना करे, एक दूसरे पर फेंकते रहें। देखें जी, सऊदी अरब ने तस्लीम किया, देखें जी शाम ने भी कर लिया, वो देखें उर्दन भी मान गया। तो इसी तरह ये तमाम इस्लामी ममालिक सामने आए तो दबाव एक दूसरे पर कम करें। इसकी मैं आपको दलील दे देता हूँ। तुर्की का वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा आया, वो आपने देखा। अरब अमारात का वज़ीर दाखिला, और वो वज़ीर दाखिला जिसका इब्राहिम अकॉर्ड मुआहदे पर दस्तखत है, वो आया पाकिस्तान। फिर बहरीन मोहसिन नकवी चला गया, वो भी इस पार्ट है इसका, इब्राहिम अकॉर्ड का। अब फील्ड मार्शल खुद आलमी सतह पर मुज़ाकरात के तौर पर सामने आ रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए तुर्की, अज़रबैजान, ईरान, अरब अमारात, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारे गए हैं उनके दौरे। अब इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया क्या है? इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा अक्सरियती मुसलमान मुल्क, 28 करोड़ की आबादी। अब आप इंडोनेशिया की खारजा पॉलिसी देखें, फ़लस्तीनियों की हमायत और इसराइल की को तस्लीम करने के सख्त मुखालिफ है वहाँ अवाम। इसराइल के ताल्लुकात कायम करना वहाँ ख़तरनाक है उनके लिए सियासी तौर पर, हुकूमत के। बिल्कुल पाकिस्तान जैसा मामला, जैसे हमारी अवाम है वो भी यही सोचते हैं और यही उम्मत मुस्लिमा की अवाम सोचती हैं। अभी अच्छा, इस बात की तायद नजम सेठी ने भी की है। ये जो मेरी एक तो ज़ाहिर ज़ाती आय खबर तो है, लेकिन नजम सेठी को इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीबी शख्स है और वो बड़ी खुल के बात करता है, इसलिए ये बात का प्रूफ आ जाता है, दलील। अब अमेरिका, ट्रंप की जो दबाव है कि ना सिर्फ इसराइल को आप ख़ुद तस्लीम करें, बल्कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बनाएं, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दीगर मुस्लिम वाले इकट्ठा करें, इज्तिमाई फ़ैसला करें, ताकि अवामी रद्द-ए-अमल काम आए। अब उस सिलसिले में आप देखें, आर्मी चीफ का जो दौरा है वो इंडोनेशिया हो रहा है। अब बज़ाहिर तो सऊदी अरब ने भी देखे, रस्मी तौर पर इसराइल को तस्लीम तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये जो दौरे हैं ये बैनुल-अक़वामी लॉबिंग बन रहे हैं मुस्लिम दुनिया को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, कि ये आम बात है। और यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के साथ ये मामला ट्रंप ने जोड़ दिया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर खान रिहा। 15 दिनों में उन्होंने बात की है। अब देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके दौरे की वजूहात होंगे, लेकिन ये बड़ा अहम मामला था। अब मिस्र, बहरीन, इंडोनेशिया जैसे ममालिक इस वक्त इनके साथ खड़े होने ज़रूरी हैं। इस्लामी दुनिया का ये मामला, अवामी हमायत का मामला। और देखें, इसमें यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ याद रखें, पाकिस्तान में जब भी ये जिक्र आए अवामी हमायत का, एक ही शख्स आता है, इमरान खान। अब ट्रंप को खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, उस तरह बहुत सारे दबाव है लोगों का वहाँ पे। ये इसे कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनकी कमज़ोरी ये है
کہ خان کی رہائی اچھا ہونا اب امریکہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ 2 ریاستی حل کر کے جب یہ ماڈل تیار کر لیں, امت مسلمہ ساری جڑ جائے, مطلب لیڈرز ان کے, تو پھر عمران خان بھی ظاہر ہے اس معاملے کو ریورس تو نہیں کروا سکیں. کشمیر پہ بھارت نے آرٹیکل لگایا, اسے تسلیم کروایا, معاملات کروا لیے, وہ اب آپ کے سامنے آپ کشمیر پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور کچھ بھی نہیں کر سکے. اسی طرح فلسطین پہ اگر اسی طرح امت مسلمہ والا کام جو بڑی تیزی سے جاری ہے, اگر ان معاملات کو لے کے چل پڑتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں 2 ہفتے 20 دنوں میں ہم کر دیں گے, تو پھر عمران خان کی رہائی جو وہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوگی, مزاحمت نہیں ہوگی عوام کی طرف سے. اسی لیے یہ جو 2-3 مہینے خاص طور پر جو 90 دن کہا جاتا ہے نا, یہ بڑے اہم بن جاتے ہیں. اب خان کی رہائی پاکستان سے ہونی, یہ سب جانتے ہیں, یہ عوام نے تحریک انصاف نے مل کے جد و جہد کرنی ہے اور اس لیول پر لے کے جانا ہے کہ تاکہ یہ جد و جہد کامیاب ہو. اب یہاں تحریک انصاف کی قیادت جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ بری طرح اس وقت ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے. عوام ان پہ اعتماد کرنا بند کریں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے بہت بڑی کہ جب عوام ان پہ بد اعتمادی کریں تو کال آئے تو وہ نکلنے سے گریز کریں گے. آپ کا لیڈرشپ پہ دیکھیں اعتماد ہی نہیں ہوگا, ان کی کیا بات مانیں گے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں ایسے کر چکی ہے اور کامیابی سے. یہ جتنے بھی پارلیمانی سیاست میں آپ کو نظر آتے ہیں نا, خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا یہ لیڈرشپ میں جو موجود ہے, یا اسپیکر ہیں, صوبائی وزراء ہیں, ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, یہ جتنے بھی اسمبلیوں میں آپ پہنچ کے تحریک انصاف کا بھی یہ کہہ لیں, جب تک اسمبلی کی نشستوں سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ کھیل تو طاقت کا ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUIF ان کا اصل مسئلہ کیا, آپ ذرا سوچیں, اقتدار چاہیے, نشست, کرسی. اب تحریک انصاف کو جو خیبر پختونخوا ملی ہے وہ بھی یہی کرسی ہے, وہی نشست ہے. پارلیمانی سیاست میں جو قومی اسمبلی میں موجود ہے, پنجاب اسمبلی میں جیتے ہوئے فارم 47 پہ, وہ 45 پہ, وہ سارے کے سارے ان کے اقتدار میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, عوام کی ووٹ سے بلا شبہ ہیں اور وہ زبردستی ہیں, لیکن دل دونوں کا نہیں کرتا چھوڑنے کو. یہ جو خان نے کہا تھا نا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے. آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے کہا جی میں خان صاحب بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میں سائڈ پہ ہوں, وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہی تو اقتدار کی لالچ ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو استعمال کیا ہے, جماعتوں کے اندر پھوٹ ڈلوائی ہے, اپنی مرضی سے جماعتوں کو چلایا. ایوب خان نے ان کو سب کو اکٹھا کیسے کیا تھا, یحییٰ خان نے بھٹو کو اس وقت بھٹو کے جو معاملات تھے کیسے مجیر الرحمان کے خلاف استعمال کیے. نواز شریف 9 ستاروں کی جماعت ضیاء الحق کیسے بنا گیا, پرویز مشرف نے کاف لیگ کیسے بنائی. یہ آج بھی جو دھڑا بنا ہوگا نظر آ رہا ہے, جو اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے وہ یہی لوگ ہیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, سارے کے سارے. اب اس لالچ میں, اقتدار کی لالچ میں, کرسی کی لالچ میں دعوے کرتے رہیں گے ہم چھوڑ دیں, کبھی بھی نہیں چھوڑیں, کبھی بھی نہیں چھوڑتے یہ نشست. اب اسی لیے عوام کو بعض اوقات انہیں پھر سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے, اور عوام یہ معاملات خود اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. نوجوان سامنے آتے ہیں, قیادت آتی ہے, کرائسس ہے نا کیا اقتدار میں, اس تحریک کو چلاتے ہیں. اب انہیں عمران خان سے ظاہر بڑے فیصلے بھی کروانے ہوں گے, علیمہ خان جیسے ان کی بہنوں کو بھی سامنے آنا پڑے گا. اب تحریک انصاف میں تو بدقسمتی سے مجھے کوئی ایسا بڑا رہنما خان کی غیر موجودگی میں ان جوتوں میں پیر رکھنے والا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. مراد سعید بہت بڑا رہنما, لیکن ظاہر اس کی جان خطرے میں شدید. لیکن میرے خیال میں مراد سعید کو یہ پیغام ملے, اگر وہ ویلاگس دیکھتے ہیں میرے, کہ آپ اپنی سوشل میڈیا پہ تو ایکٹیویٹی شروع کریں, ٹویٹر پہ کم از کم لکھنا شروع, روز یہ تو لکھیں کم از کم, لوگوں کو پیغام پہنچائیں. کرنا کیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. ابھی عوام کو دیکھیں, خان کے بیٹوں کی آمد کا پتہ چلا, عوام چارج ہو گئی, لیڈرشپ میں بھی چارج ہو گئے. ان کے پاس چونکہ میچ فنشر نہیں, جو کرکٹ میں جس طرح دھونی میچ فنش کرتا تھا نا, ایک فنشر ہوتا ہے, یہ یہاں گنڈا پور سمیت سارے داووں سے عوام کو اٹھا لیتے ہیں, کھڑا کر, لیکن عین ٹائم پہ میچ مکمل کرنے کی بجائے امپائروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے. تو پھر وہ واردات جو اسٹیبلشمنٹ 78 سال سے کر رہی ہے وہ زور و شور سے ابھی بھی جاری ہے. اب ہم سب کو اسے روکنا ہے, اور وہ ہم تنقید کر کے, سوالات کر کے کریں گے. پنجاب میں کل 200 پارلیمانی رہنماؤں کا اکٹھ 3 سال بعد نظر آیا آپ کو, جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا. اچانک راستے کھل گئے. خیبر پختونخوا کی ساری لیڈرشپ, صوبائی وزراء, وزیر اعلیٰ, 400 گاڑیاں پنجاب میں, تمام MPA جو کبھی آپ کو اڈیالہ جیل کے باہر نظر نہیں آئے, کبھی آپ کو خان کے کیسز میں یہ 200 لوگ نظر اکٹھے نہیں آئے, کبھی آپ نے خان کے لیے احتجاج میں 200 لوگوں کو نظر آئے, لیکن عشائیے میں, میوزیکل نائٹ میں سارے کے سارے اکٹھے نظر آئے. خان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں جی. اور جو اصل لوگ باہر میدان میں, عالیہ حمزہ, صنم جاوید, خان کی بہنیں علیمہ خان, نورین نیازی, عظمیٰ خان, روزانہ آپ کو نظر آتی ہیں, سارے کے سارے مائنس کیے گئے کہ جی پارلیمانی اجلاس ہے, پارلیمانی بڑی پارلیمنٹ ہے ان کی. بھائی کر کس پہ رہے ہیں, فارم ہاؤس مرزا فریدی کے نام پہ, جو سینٹ کے ٹکٹ کے لیے بے قرار ہے, اور عمران خان کے نامزد کیے ہوئے خرم ذیشان کو ہٹا کے اس ارب پتی شخص کو لا رہے ہیں, اس کے فارم ہاؤس پہ ایک میوزیکل نائٹ شو. یہ کون سی وہ پارلیمانی میٹنگ تھی آپ کی, کون سی اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے, فارم 47 پہ سب نے دستخط کیے ہوئے. یہ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پروٹوکول کے تحت 400 گاڑیاں وزیر اعلیٰ لیتا ہوا فارم ہاؤس آیا. عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے 90 دن کا شوشا انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ تحریک چل رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے, لیڈرشپ کی شمولیت ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب اس مہم کے انچارج نہیں ہے, یاد رکھیے, انہوں نے 90 دن کی جو ڈیڈ لائن دی اپنی طرف سے دی, اسے تو نہیں لوگ مانتے. 90 دنوں سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں. یہ لفظ تو ڈکٹیٹرز نے, ایوب خان نے استعمال کیے تھے الیکشن کے لیے, یحییٰ خان نے استعمال کیے تھے, ضیاء الحق نے, مشرف نے, عمران خان نے کبھی استعمال نہیں کیے. یہ 90 دن کا چونن بیچ کے
11 8 سال اقتدار کرتے رہے، اور ابھی بھی تو حالیہ جو الیکشن کینسل ہوئے 90 دن نہیں کروائے گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے. علی امین گنڈا پور کو اعلان کرنا چاہیے تحریک شروع ہو چکی ہے، موبلائز ہم نے کرنا ہے، کل سے سٹارٹ ہے. 5 اگست کو یہ جوبن پر ہوگی. عمران خان کے بچے اگر آتے ہیں تو اس وقت یہ سرپرائز ہوگا. ہم انشاءاللہ 14 اگست کو حقیقی پاکستان کی آزادی میں عمران خان کے ساتھ منائیں گے. یہ اعلان کرتا وہ ایک لیڈر کا کام ہے. وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن دے رہے، آپ نہیں یا ہم نہیں. لوگوں کو یہ اب باتیں نہیں دیں. 18 ستمبر کی 15 دن پہلے کی بھی ڈیڈ لائن تھی، اڈیالہ جیل میں خان کو رہا کروانے کا دعویٰ تھا. ٹھیک ہے، اس میں 26 نومبر میں سیدھی گولیاں مار دی تھی، لیکن اس میں تو کوئی گولی نہیں، تو پورے پاکستان کی تحریک ہے. یہ سارے لوگ اگر مخلص ہوں، سب لوگ اکٹھے ہوتے تو آپ کو عالیہ حمزہ، نورین خان یہاں نظر آ رہی ہوتی ساری بہنیں. اب وہاں سارے عام لوگ بیٹھے ہوئے، بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے. یہاں عالیہ حمزہ سے ایک تقریر کروانی تھی، علیمہ خان سے ایک تقریر کروانی تھی. لوگوں کو پتہ چلتا تحریک انصاف میں اکٹھ ہے. انہوں نے پارلیمانی سیاست کو لگ کر کے تحریک انصاف کو ڈیوائڈ کر دیا. اب یہ دیکھیں، یہ کوئی ہندوستان کی پارلیمنٹ آپ چلا رہے ہیں. اب پارلیمانی سیاست آپ کی ہے کیا؟ آپ کی اس حقیقت میں اس نظام میں ان کی کیا اوقات ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی؟ پارلیمنٹس کی نشستیں نے مل بھی ابھی مخصوص بھی مل جاتی تو یہ تو فارم 45 والے بھی اسی طرح جیتے جس طرح یہ جیتے. انہیں صرف فارم مل گیا ایفیڈیوٹ، انہیں نہیں ملا. تو نون لیگ پیپلز پارٹی کی جیسے حیثیت نہیں ہے اس اقتدار میں، اسی طرح جیتے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو عوام میں جا رہے ہیں ان کی حیثیت ہے اس وقت. تو اس لیے یہ یہاں مہنگے کھانے پھڑکانے، اور عین اس وقت جب عمران خان وہاں غیر معیاری کھانا سخت حالات میں. اب کیا عمران خان کے بیٹے ان کے 90 دن کا وہ سن کے 3 مہینے پاکستان میں اسٹے کر کے بیٹھے رہیں گے کہ چلو جی 90 دن تک جب اسٹیبلشمنٹ مانیں گی پھر ہم کریں. پھر اس میں پنجاب کے لوگ شامل ہی نہیں جنہوں نے اصل میں قیادت اٹھانی ہے، جنہوں نے کرنا ہے. یہ تحریک انصاف کو کاف لیگ بنا رہے ہیں. دیکھیں طاقت عوام دیتی ہے. کاف لیگ سے اس وقت لوگ نفرت کرتے تھے شدید. آج عمران خان، پاکستان کی عوام، سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانی ایک طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں صاف سامنے. دوسری اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، میڈیا، اور اب ان کی قیادت کے کچھ لوگ. بڑا افسوسناک معاملہ. یہ اگر اس طرح دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے تو سیاسی طور پر یہ نہیں بچیں گے. ان سے پہلے ان کا سیاست ختم ہو جائے گی. آپ وہ دیکھ لیں ایک چچا جس نے قوم کی ترجمانی 17 سیکنڈ میں کی ہے. آج اس چچا کا یہ عالم ہے. وہ احمد فراد نے بھی بات کی کہ پاکستان کے کسی حلقے میں وہ الیکشن لڑے، مریم نواز کے مقابلے میں وہ الیکشن لازمی جیتے گا چچا. یہ لیول دیکھیں. مطلب آپ سب متفق ہوں گے اس بات سے. آپ یقین کریں الیکشن کروا لیں. آپ ایک لائن چچا نے صرف ایک لائن کی ہے، وہ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی 50 سال کی سیاست پر وہ بھاری ہوگی لائن. کیوں؟ اب وہ پڑھا لکھا بھی نہیں، کوئی سیاسی تجربہ نہیں، عام آدمی ہے، لیکن عام آدمی پورے پاکستان میں سب سے مشہور چچا بن گیا. یہ نفرت کا وہ معیار ہے جسے سمجھ نہیں رہے. اسے پھر جب گفتگو اس کی بعد گرفتار کر کے مار پیٹ کی، بیان دلوایا تو لوگوں کی اور محبت ہوئی. ایک چاچے کو دبایا تو سینکڑوں ہزاروں بھتیجے آ سامنے میدان. پنجاب کی ماں کو اس نے وہ حال کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. بہر چچا کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں اگر وہ سن رہے ہیں. میرے ویلاگ تک پہنچ گیا. یہ نواز شریف کا سمدھی اسحاق ڈار مشرف کے 2 تھپڑوں کے آگے 160 صفحات کا حلف نامہ لکھ کے بھاگا تھا. چچا آپ تو بڑے دلیر ہیں. آپ نے تو ہنا بٹ کہہ رہی تھی یہ کل بول رہا تھا آج بھاگ گیا. 2-3 مہینے بعد اگر یہ ہنا بٹ صاحبہ جیسے لوگ امریکہ لندن نہ بھاگے تو یہ آپ کو چیخ چیخ کر بتائیں کہ نواز شریف اصل میں راہ کا ایجنٹ ہے. جس طرح عظمیٰ بخاری کرتی رہی، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اصل میں اسرائیلی ہے، یہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں. یہ جب ان کے سامنے آئیں گے، یہاں تو وہ ہرن کو ہاتھی بنا لیتے ہیں. مار چچا نے جو کام کیا اصل میں وہ عوام کی یہ سوچ تھی جو چچا نے بات کی. اور اس کے بعد آپ سارے کر رہے ہیں، بھتیجے کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا نانی نے قسم کیا، برا کیا، کر کے چھوڑا اور برا کیا. مطلب میں نانی پنجاب کی ان کو نہیں کہہ رہا. اچھا یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف نہ لے جائے گا، وہ امی ہے پنجاب کی. یہ میں بات کر رہا ہوں اس محاورے کی کہ ایک دفعہ غلط کام کے اوپر اور غلطی کرنا. اب چچا کو پہلے اس نے ایک جملہ کہا، مار مار کے انہوں نے اس کے بیچارے کا ستیہ ناش کیا اور اسے بیان دیا. چچا مزید پاپولر ہوگا اور ان کی نفرت میں مزید اضافہ، مریم نواز سے مزید نفرت شروع ہوگی. تو فائدہ کیا ہوا انہیں؟ نفرتوں سے کبھی. اچھا یہ طاقت کا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر وہ بولو گے تو ہم یہ کریں گے. لوگ اور بولتے ہیں، لوگ اور زیادہ بولنا شروع ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں اور مزید ویڈیوز آ رہی ہیں. تو دیکھیں پاکستان کی عوام کنفیوز نہ ہو. یہ جو آپ کو تحریک انصاف کے معاملات نظر آ رہے ہیں یہ بڑی بڑی تمام جماعتوں میں ہو چکا ہے. نہ تو گنڈا پور نے خان کو رہا کروانا ہے، نہ ہی تحریک انصاف کی قیادت اس لیول اور اس قابل ہے. آپ اس چیز کی ہمت افزائی نہیں. یہ جب عمران خان کی طرف سے اشارہ آئے گا یہ لوگ خود اکٹھے ہوں گے اپنی نشستوں کے لیے. یہ یاد رکھیں کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں تو اپنے اقتدار کے لیے. جب عمران خان کا اشارہ آئے گا تو وہ بھی اقتدار کے لیے ہوگا کہ رہنا ہے تو پھر مجبوراً مہم چلانی ہوگی. تو عوام ان کے ساتھ جڑے گی. پاکستان کی عوام خان کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگی. اور یہ جو سختیاں تنگیاں ختم ہوں گی. اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری امید ہے، انشاءاللہ اسی میں ہی ہوگا. اور اس لیے آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی یہ تحریک ہے، تحریکیں لمبی ہوتی ہیں اکثر. اور یہ انشاءاللہ بہرحال مجھے زیادہ لمبی نہیں نظر آ رہی. یہ فیصلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد ہوتا ہوا نظر آئے گا. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.